बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपको बताएंगे कि फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल्स जो हैं वो अब तैयार हैं। क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होने जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंग्लैंड और नॉर्वे का मैच जो है वो भी खासा इंटरेस्ट का है। उसके अलावा बेल्जियम का मैच स्पेन से होगा और फिर अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का मुकाबला होगा। तो क्वार्टर फाइनल लाइनअप तो कंप्लीट है। कौन सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर पाएगा, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, ये तो अब भी कबल वक्त है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा डिबेट चलती रही है काफ़ी डिसीजंस को लेके, चाहे वो VAR हो, चाहे वो इजिप्ट का मिस्र का बाहर हो जाना हो, और अब तक वो डिबेट चलती आ रही है। और वो मुझे नहीं लगता, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ सालों में शायद वो डिबेट ख़त्म होगी। वो चलती ही रहेगी, वो वर्ल्ड कप के बाद भी चलती रहेगी। तो ये बात एक ज़रूर है। लेकिन आई थिंक बहुत सारा इंटरेस्ट अभी भी रहेगा। कौन फेवरेट हो सकता है, ये तो डेफिनेटली कुछ टीम्स फेवरेट होती हैं, जैसा कि फ्रांस को बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो डोमिनेट करेंगे, लेकिन उनके मैच में जो रेफरीज का सिलेक्शन है उसको लेके फिर से बात शुरू हो गई है। तो ये मेरे ख्याल से इन आवर लाइफ टाइम्स ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप ज़रूर बन चुका है, लेकिन शायद इसलिए इसमें इंटरेस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपको बताएंगे कि ICC की नई रैंकिंग्स जो हैं वो जारी कर दी गई, और ख़ास तौर पर जब आप T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान के लिए कुछ पॉजिटिव साइन ज़रूर हैं, चाहे वो अबरार अहमद हों, साहिबजादा फरहान हों, या मोहम्मद नवाज़ जो कि फ़िलहाल टीम का हिस्सा नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं रैंकिंग में आपको नज़र आ जाते हैं। लेकिन हमेशा मैं कहता हूँ रैंकिंग्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और डेफिनेटली आपकी टीम का एक इम्पैक्ट भी होता है कि आपके कितने प्लेयर्स जो हैं वो टॉप रैंकिंग्स में आते हैं। दैट टेल्स यू अबाउट द कलेक्टिव सिस्टम। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। उसके बाद आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए तैयारियाँ कर रही है, उनका आज कैंप जो है उसका आगाज़ सुबह 10 बजे से किया गया और वो कैंप अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। ये ट्रेनिंग कैंप कुछ दिन जारी रहेगा। इसमें तकरीबन जो बाकी स्किल्स हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं, उन पर काम किया जाएगा। और डेफिनेटली हेड कोच सरफराज अहमद हों या बाबर आजम जो कप्तान हैं, पाकिस्तान के नए कप्तान अनाउंस हुए टेस्ट क्रिकेट के, वो मिलकर इस पर काम करेंगे। एक नई हिकमत अमली बनाई जाएगी, ना सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के लिए बल्कि इंग्लैंड के लिए भी। और कल ही एक गैर रस्मी गुफ्तगू में सरफराज ने ये भी कहा, उनका ये कहना था, एक जगह वो एक तकरीब में शिरकत कर रहे थे, कि हमें पता है कि ये दोनों टूर्स मुश्किल हैं, कुछ तैयारी हम कर चुके हैं और डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम काम नहीं कर पाए, और कुछ इंजरीज़ भी उन्होंने कहा कि जिसका शिकार पाकिस्तान टीम है उसकी वजह से भी कुछ सेटबैक हो सकता है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। और डेफिनेटली उसके बाद आपको बताएंगे कि पहली बार माइक्रो जो फुटसल है उसका एक टूर्नामेंट जो है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये फुटसल इतना पॉपुलर, लेकिन जब आप माइक्रो फुटसल की बात करते हैं तो आई थिंक द गेम बिकम्स इवन मोर एक्साइटिंग, और वो इवन मोर आई थिंक इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। उसके बाद आपको विंबलडन चैंपियनशिप के बारे में बताएंगे, जहाँ पर सेमीफाइनल लाइनअप तो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन नोवाक जोकोविच और फिगर अलियासाम का जो मैच था वो 5 घंटे का मैच विंबलडन की तारीख का सबसे तवील तरीन मैच रहा। और आखिरी मैच पॉइंट पर जोकोविच एक बार लग रहा था कि शायद खड़े भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन उनको आपको क्रेडिट तो ज़रूर देना पड़ेगा। हम हमेशा कहते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और इतनी रिजिलियंस और इतना ड्रेन हो जाने के बावजूद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाना, आई थिंक ओनली द सर्व कुड डू इट। तो डेफिनेटली जोकोविच सेमीफाइनल में तो पहुंच चुके हैं। अब इन कुछ दिनों में वो कितना रिहैब कर पाते हैं, कितनी रिकवरी होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। और वुमेन साइड के ऊपर भी अब तक ये नहीं कहा जा सकता कौन फेवरेट होगा, क्योंकि जो फेवरेट्स थे वो तो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। अरेना सबलेंका की बात करें तो उनको नाओमी ओसाका ने शिकस्त दी, लेकिन नाओमी ओसाका और कैरोलिना मुचोवा से हार गई। तो अब ऑब्वियसली कोको गॉफ जो कि अमेरिकन है, उनके बारे में ज़रूर कहा जा रहा है कि शायद वो इस वक्त फेवरेट हो सकती हैं, लेकिन जो उनकी ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव को देखें तो अभी भी एक कांटेदार मुकाबला है, जिसके ओवर थ्रू करके ही वो फाइनल तक पहुंचेंगी और फिर फाइनल भी जीतना है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह को डिस्कस करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर भी महारत रखते हैं और हमेशा हम इनसे बहुत डिटेल में चीज़ें पूछते हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब आमिर बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आमिर साहब? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे आज के तजियाकार जनाब वसी शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वसी आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो डेफिनेटली इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। कैंप की भी आपसे बात करनी है, और मैं हमेशा हमारे जितने भी मेहमान आते हैं मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि शायद उन्होंने कोई फेवरेट टीम ली हो। सना भी हमें बताती रही, हमारे तमाम मेहमान भी। अब क्योंकि क्वार्टर फाइनल लाइनअप कंप्लीट हो गई है, तो कोई एक आपने फिर सिलेक्ट की है या अभी भी आप कह रही हैं कि नहीं
یہ ابھی سیمی فائنلز کے لیے چھوڑ دیں. ایجپٹ تو باہر ہو گیا, وہ تو ہم موروکو کے ساتھ جائیں گے. ٹریڈیشنلی اب موروکو ہی رہ گیا ہمارے موروکو ہی رہیں گے. ہاں, کنسیڈرنگ کہ وہاں پر کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جو ایجپٹ کے خلاف ہو. خاص طور پہ جیسے فیصلے ہوئے اس کے بعد اب اور زیادہ موروکو کو چوز کرنے کا. آئی تھنک ایجپٹ بھی سارا موروکو کو سپورٹ کر رہا ہے, اب وہ بدلہ لینے کی بات آ چکی ہے, بٹ آئی تھنک ڈیفینیٹلی. اور موروکو شاندار ٹیم, سو آئی تھنک دیٹ از اندر ریمارکیبل ٹیم دیٹ وی ٹاک اباؤٹ ایز ویل اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ. عامر صاحب کوئی فیوریٹ ٹیم سر؟ بالکل, میری فیوریٹ ٹیم فرانس ہے. ریزن اس کا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی ٹیم ہے جو کہ جس میں دونوں چیزیں جو ہیں نا, اوفینسو اینڈ ڈیفینسو, اور پھر مڈ فیلڈ ان کا تینوں آپشنز بہت اچھی ہیں, اور گول کیپر ڈیفینیٹلی. سو اگر میں ایک پوری ہولسٹک ٹیم کی بات کروں تو میرے لیے فرانس. سر وہ کہا جا رہا ہے کہ سارے ارجنٹائن ریفریز لگا دیے گئے ان کے میچ میں. وہ دیکھیے فیوریٹزم تو ہر سپورٹس میں کہیں نہ کہیں پہ چلتا ہے, بٹ آن گراؤنڈ سو فار جو پرفارمنس مجھے نظر آ رہی ہے, میری فیوریٹ ٹیم فرانس ہے. ڈیفینیٹلی. آپ نے وسیع کوئی ٹیم اپنی سلیکٹ کر لی ہے یا سیمی فائنل کا انتظار کریں گے؟ میری شروع سے ارجنٹینا ہے, اینڈ آئی ہوپ دے ون. اور جو ارجنٹائن ریفریز کی بات ہو رہی ہے, اگر اولیسے, ڈیمبیلے, ایمبیپے اور بریکولا کے ہوتے ہوئے بھی اگر ریفریز کی پرابلم ہے تو پھر آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ فرانس از اے ویری گڈ ٹیم, لیکن میری سپورٹ ارجنٹینا. ڈیفینیٹلی. آئی تھنک جو سب سے بڑا سوال اس ورلڈ کپ پہ پھر سے اجاگر ہو گیا ہے وہ یوز آف وی اے آر ہے. جب آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹینس اور کرکٹ کی مثال لے لینی چاہیے, انسٹیڈ کہ وہ ریفریز پر ہی فیصلہ چھوڑ دیں, آپ ٹیمز کو یہ رائٹ دے دیں. جس طرح آپ ریویوز 2 لے سکتے ہیں, 3 لے سکتے ہیں, تو ٹیمز ہی لے لیں. لیکن اس میں پھر ایک اور بھی تنازع کھڑا ہو جائے گا کہ کتنی بار یلو کارڈ پہ لینا ہے. اگر 11 بندے ہی ایسے کرتے رہیں گے تو وی اے آر ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک ایشو ضرور ہے, بٹ ڈیفینیٹلی بڑا زبردست کانٹیسٹ ہے. میں تو بائی ڈیفالٹ یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اٹ مائٹ کم ہوم, میٹس کمنگ ہوم تو کہہ نہیں سکتا انگلینڈ کے لیے, بٹ آئی وڈ شورلی بیک انگلینڈ. آئی تھنک بڑا زبردست فٹ بال وہ کھیل رہے ہیں, بٹ دیر اپ اگینسٹ ناروے. مجھے لگتا ہے سارے کوارٹر فائنلز بہت اہم ہیں, لیکن انگلینڈ ناروے شاید سب سے کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے, اور فرانس موروکو بھی. دیٹ بینگ سیڈ, کرکٹ پر ضرور بات کریں گے. رینکنگز میں پاکستان کی کچھ پلیئرز جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. آئی تھنک سنا پازیٹیو سائن ہے. صاحبزادہ فرحان تو آبویسلی ہی از بن بریلینٹ, اور آئی تھنک ابرار کی بھی ہم کبھی کبھار شاید اتنی بات نہیں کر پاتے. آپ نے تو خیر ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہا ہے کہ وہ بہت کنسسٹنٹ رہے ہیں فارمیٹس میں. بالکل. آئی تھنک رینکنگ صرف ایک آئیڈیا ہوتا ہے, اس کو آپ اب بہت زیادہ سیریسلی نہیں لے سکتے, کیونکہ بہت سی ٹیمز جو ہیں وہ روٹیشن پالیسی پہ اپنے پلیئرس کو نہیں کھلاتی. تو ایٹ ٹائمز جو بیسٹ T20 یا ون ڈے پلیئر ہوتا ہے وہ اس وقت میچز بھی نہیں کھیل رہے ہوتے جس وقت آپ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ان کو صرف ایک آئیڈیا کے طور پہ آپ ضرور یوز کر سکتے ہیں ان رینکنگس کو. ایک زمانے میں اوبویسلی جب کرکٹ کم ہوتی تھی تب یہ رینکنگس بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی, کیونکہ ہر پلیئر کی ہر چیز ریکارڈ ہوا کرتی تھی. اب کیونکہ اتنی کرکٹ ہے, روٹیشن ہے, کوئی لیگ کھیل رہا ہے, کوئی نیشنل لیول پہ نہیں کھیل رہا, تو ہم ان رینکنگس کو بہت سیریسلی نہیں لے سکتے. لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے لوگ وہاں پر نظر آتے رہیں, اور اس میں یہ شو کرتا ہے کہ بھئی کوالٹی تو ہے ہمارے پاس. اب بات آ جاتی ہے اسٹریٹجی کی, ان کو کب یوز کرنا ہے, کیسے یوز کرنا ہے, کس فارمیٹ میں یوز کرنا ہے. لیکن یہ جو بات ٹیلنٹ کی رہی ہے, اسکل کی رہی ہے, وہ تو ہمیشہ سے ہمارے پاس رہی ہے. اور ابرار کی جیسے آپ نے بات کی, صاحبزادہ کی بات کی, خاص طور پر ان دونوں نے بہت امپریس کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں, امپورٹنٹ جگہ پر جا کے بھی پرفارم کیا ہے. نواز انفارچونیٹلی اب ٹیم کا حصہ نہیں ہے, لیکن ان کی بھی پرفارمنسز ایسی ہیں کہ وہ اب تک کیری. اچھا سائم ایوب آل راؤنڈرز میں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں, بٹ اوبیسلی شاید بیلنس نہیں ہو سکی وہ پرفارمنس, ان کا بھی تھوڑا سا پرابلم رہا ہے. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں, دیکھیں ان رینکنگس کو آپ بہت زیادہ سیریسلی نہیں لے سکتے. آپ کی جو فارم چل رہی ہے, کتنے عرصے سے چل رہی ہے, کس ٹیم کے اگینسٹ چل رہی ہے, یہ سب چیزیں بھی آپ کو خود اینالائز کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. آئی تھنک پلیئر کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ایک کوالٹی ہے وہ سیلف اینالائزیشن کی. اگر آپ خود سے اپنے آپ کو اینالائز نہیں کر سکتے تو آپ ان رینکنگ سے دھوکہ کھا سکتے ہیں, نہیں میں ابھی بھی ادھر کھڑا ہوں یا ادھر کھڑی ہوں. لیکن نہیں, آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا آپ 6 مہینے پہلے جو کرکٹر تھے آپ اس سے بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. رینکنگ سے آپ آئیڈیا ضرور دیں. دنیا پوری میں ڈیٹا انالیسس نے بڑا ہیلپ کیا ہے. مجھے لگتا ہے ہمارے لیے اٹ واز اے نائٹ میئر, ہمارے لیے ڈیٹا الٹا ثابت ہوا. ہم وہ اتنا ڈیٹا اورینٹڈ ہو گئے. ڈیٹا کو یوز کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیسے یوز کرنا ہے. تو اس میں یوزیج میں ہم نے ایٹ ٹائمز بہت بڑے بلنڈرز کیے ہیں, چاہے وہ ہم سلیکشنز کی بات کریں, ہم پلیئرز کو ڈومیسٹک میں ایک خاص ایج کے بعد باہر اور اندر کرنے کی بات کریں, ہم ایوریجز ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل کو سامنے کمپیئر کرنے کی بات کریں. تو ایسی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, اور ڈیٹا آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کیریکٹر آپ کا پلیئر کا ہوتا ہے, جو وہ شو کرتا ہے کرنچ مومنٹس پہ.
وہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور آئی تھنک اس کے اوپر نظر رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے کہا رینکنگ کو سیریس، ایک زمانہ تھا ہم رینکنگ بڑی سیریسلی لیتے تھے، ایک ہی اسپورٹس چینل آتا تھا اور پاکستان زیادہ کرکٹ اس ٹائم یو اے میں بھی کھیل رہا تھا. آپ کو شاہد آفریدی، محمد حفیظ آل راؤنڈرز میں ڈومینیٹ کر رہے تھے، عمر گل بولنگ میں نظر آتے تھے، سعید اجمل، عبدالرحمان، یونس خان، تو بڑے ہم خوش ہوتے تھے کہ یار ہمارے ٹاپ 10 میں اتنے پلیئرز ہیں. تو آئی تھنک وہ اس جنریشن کے لیے ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ تھا. بٹ دیٹ بینگ سیڈ مزید بھی کچھ گفتگو کرنی ہے، پاکستان کے کیمپ کو لے کے بھی بات کریں گے. بٹ سب سے پہلا سوال عامر صاحب، کیونکہ آپ سے گفتگو نہیں ہو سکی، سب سے پہلے تو آپ کو حج بہت مبارک ہو اور تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ٹائم سب کے لیے بہت دعائیں. تھینک یو ویری مچ سر. آئی ہوپ کہ کھجوریں بھی آئی ہوں گی اور ہمارے لیے پانی بھی آیا ہوگا ڈیفینیٹلی. بٹ خیر دیٹ از اس میں شامل ہے، جو اس میں شامل کیا گیا، دیٹ از سیریمونیل سر. بٹ سر آپ سے کیونکہ اس بارے میں ابھی بات نہیں ہوئی، پاکستان میں اس وقت وہ ڈبیٹ تو چل رہی ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ کپتانی چینج ہو گئی، کیونکہ وہ پہلے تھا کہ ہوگی پھر نہیں ہوگی پھر ہو گئی. تو اب کیونکہ ہو گئی ہے تو اس پہ ہم نہیں جاتے، لیکن اس کا کیونکہ آپ سے میں ہمیشہ وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ پوچھتا ہوں فار سم ون لائک بابر اعظم. یہ میرا ذاتی طور پہ بہت انٹرسٹ ہے اس سبجیکٹ میں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں، کپتانی کے فوراً بعد اگلے دن انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ 2 سال جب میں ایز اے پلیئر کھیل رہا تھا تو مجھے بہت موقع ملا ریکلیکٹ کرنے کا، بڑا میچور میں ہوا ہوں. لیکن سر ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لگتا ہے کہ فار اے پلیئر جس کا اسٹیچر بابر اعظم کے جتنا ہے، ہم بہت جلدی پھر کر دیں گے کہ ایک آدھ پرفارمنس میں سلمپ آیا تو پھر سے ہم اسی قطار میں لگ جائیں گے کہ ان کو کرٹیسائز کریں. تو پہلے تو یہ فیصلہ، پھر بابر کا اس کو ایکسیپٹ کر لینا، اس کے پیچھے کیا مائنڈ سیٹ ہو سکتا ہے، اور پھر کیسے بابر اس کو اب مائنڈ سیٹ کو چینج کر کے چلا سکتے ہیں سر. یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں کپتانی کی جو ایک میوزیکل چیئر ہے وہ چل رہی ہے اور چلتی چلی آ رہی ہے. سم اور ادر دس از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ ہم نے کبھی کپتان ایز سچ تیار کرنے کی کوشش نہیں کی. یعنی کپتان کو آپ نیچے سے گروم کرتے ہوئے لائیں، انڈر 19 سے گروم کرتے ہوئے لائیں، اے ٹیم میں گروم کریں، پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ آف دا گیم کیسی ہے، گیم اویئرنیس کیسی ہے، اس کی اپنی پرفارمنس کیسی ہے، اب ڈفرینٹ فارمیٹس میں ڈفرینٹ ٹیموں کے ڈفرینٹ گراؤنڈس کے اوپر وہ کس طرح سے پرفارم کر رہا ہے، اور پھر وہ ٹیم کو کیسے جل کر کے کھلاتا ہے، اس کی ٹیکٹیکل اپروچ کیسی ہے، کوچ کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے، بلا بلا دیر آر ویریس تھنگس. ہیونگ سیڈ دیٹ، بابر پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں بہت اچھا ہوا کہ کافی عرصہ وہ کپتانی سے دور رہے، بیکاز ان کی اپنی پرفارمنس جو تھی وہ بھی اس کے اوپر کویسچن مارکس آ رہے تھے. تو آئی تھنک کہ ان کے پاس سفیشینٹ ٹائم تھا ٹو اپنے آپ کو وہ ری گروپ کرتے اور واپس اپنی فارم میں آتے، جو کافی حد تک انہوں نے کیا اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا، بیکاز دیر از اے لاٹ آف کرکٹ لیفٹ فار ہم. اب جہاں تک کپتانی کی بات ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس کوئی زیادہ چوائسیز ہیں نہیں ہیں، تو میرے خیال میں پی سی بی کو بھی اس وقت ایک ڈیلما ہے، ایک ایسی سچویشن ہے کہ کیونکہ ایک ڈیفیکلٹ ٹور ہے انگلینڈ کا. اور میں زیادہ بات نہیں کروں گا ٹیم کی سلیکشن پہ، کیونکہ شاید آپ لوگوں نے پہلے بہت اس کے اوپر ڈسکشن کر لی ہوگی. تو اگر ہم ٹیم کو بھی دیکھیں تو بہت زیادہ تگڑی ٹیم لے کر وہ نہیں جا رہے ہیں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز، تو پریشر تو ہوگا ان کی اپنے اوپر پرفارم کرنے کے اوپر بھی ہوگا، اور ٹیم کپتانی کے حوالے سے بھی ان کے اوپر پریشر ہوگا. اینڈ آئی ہوپ دیٹ ہی کمز ود دا ٹرمز اینڈ ہی پرفارمز ویل. تھوڑا سا جو مجھے ہے ایک چیز جو مجھے پہلے بھی میں کہتا تھا کہ دیکھیے کچھ آؤٹ آف دا باکس سلیوشنز ہوتے ہیں جب ٹیمیں پھنستی ہیں. کپتان جو ہے نا، اگر اس کو بالکل اسٹیریو ٹائپ کپتانی کرنی ہے تو پھر تو کوئی بھی کپتانی کر سکتا ہے. ڈیفیکلٹ سچویشنز میں یو ہیو ٹو کم آؤٹ آف دا باکس، بالکل، اینڈ دین یو ہیو ٹو جو ابھی تک میں نے دیکھا، مثلا فار ایگزامپل ان کی جو فیلڈ پلیسنگ ہوتی ہے یا بالنگ چینجز ہوتی ہیں یا کبھی اینڈس کو چینج کرنا ہے بالرز کے، تو میں انتظار کرتا رہتا ہوں کہ وہ کب ہوں گی. اچھا، یہ شان مسعود پہ سر بہت کرٹیسزم تھا کہ وہ بہت ان اینیمیٹڈ کپتان نظر آتے ہیں، کوئی آؤٹ آف دا باکس نہیں ہے، کبھی نہ فیلڈ پلیسمنٹ. وہ کہتے ہیں جی ان کو ایک اسکرپٹ سا دے دیا جاتا ہے تو وہ اسی پہ چلتے رہتے ہیں. تو کیا بابر اعظم آپ کو لگتا ہے اب اس سے ہٹ کے یہ فیصلے کر سکیں گے؟ آئی ہوپ سو کہ وہ کریں، بیکاز ابھی تک تو جو میں نے ان کی پریویس کپتانی دیکھی ہے وہ کوئی اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو میں مطلب ایز اے پلیئر ہی از ون آف مائی فیوریٹ پلیئرس، but as a captain I see a lot of things which I would love to see him doing this time. دیکھیے نا، ایک مشکل ٹور کے اوپر ایک ایوریج سی ٹیم کے ساتھ جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کا میٹل ایز اے کیپٹن بہت سامنے آنا لازمی ہے، ادروائز تو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. تو سائیکولوجیکل میک اپ ان کی بڑی میٹر کرے گی کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ری فوکس کیا ہے
اپنی بیٹنگ کے لیے کیسے ریفوکس کیا ہے, اپنی ٹیم کو کیسے جیل کیا ہے, اور پھر کوچ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں, اور وہ ایک لارجر اسکرپٹ جو ہے ٹیم کا وہ لے کے کیسے چلتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے جو ہمیں دیکھنے پر پتہ چلے گا کہ کتنی % امپروومنٹ ہے بابر کی کپتانی کے اندر. اچھا سر, اس میں ایک اور بھی بڑا اہم سوال آتا ہے, وہ انگریز نے کہا نا what doesn't break you makes you stronger. تو بابر نے جو پچھلے کافی عرصے میں جو چیز سہ لی وہ ٹوٹے تو نہیں, اوبیسلی افیکٹ تو آیا تھا, بٹ جس طرح آپ نے کہا ری کلیکٹ کیا, ری گیدر کیا, تگڑے ہو کر واپس آئے, پی ایس ایل جیت گئے بطور کپتان, رنز کر دیے, تو ذرا کانفیڈنس تو اس وقت ہوگا. انٹرویو میں بھی بڑے کانفیڈنٹ لگے, لیکن آپ کی بات بالکل بجائے کہ فیلڈ میں ہی پتہ چلے گا جب چیلنج آئے گا. تو ہاؤ ڈو یو سی ہم رائزنگ اپ ٹو دیٹ چیلنج؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں سر, کچھ لوگوں کو چیلنج جو ہے وہ بالکل توڑ دیتا ہے, اور کچھ شاید اپنے آپ کو نا وہ اسی ایڈرینلن رش کے لیے وہ جیتے ہیں کہ ہاں ایسا چیلنج ہی میں چاہتا ہوں. دیکھیں, ایز اے پرسنالٹی بابر تھوڑے سے مجھے نا, ایک طرف تو کمپوزڈ ہیں لیکن دوسری طرف تھوڑے سے وہ ایکسپریسو اتنے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, شیل میں تھوڑے سے لگتے تھوڑے ہیں, شیل میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, اس طرح کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو جب وہ ایکسپریسو نہیں ہوتی اور انٹروورٹ ہوتی ہے, اس کے لیے میرے نزدیک اس کے لیے کپتانی تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے. بیکاز ایز اے کیپٹن یو ہیو ٹو بی مور ایکسپریسو, یو ہیو ٹو بی ایکسٹروورٹ, یو ہیو ٹو ٹیک چیلنجز اپ رائٹ. تو یہ سارا کچھ, تو اگر ان کی پرسنالٹی کی میک اپ میں اگر یہ چیز نہیں ہے پھر مشکل ہوگا ان کے لیے. بالکل. میں آنیسٹلی اگر مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ ابھی ہمارے لیے کوئی چوائس شاید نہیں تھی, تو ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور بابر نے یہ فیصلہ ایکسیپٹ کر لیا. آئی وش ہم بیسٹ آف لک, بٹ it is going to be a difficult tour for Babar as a captain. بالکل, اور بار بار وہی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا زیادہ فوکس تو پھر اگلے سائیکل پہ ہے, تو یہاں سے اتنا کانفیڈنس نہ شیک ہو جائے کہ اگلے سائیکل کے لیے کچھ نہ بچے. اور ان کی بیٹنگ خدا نہ خواستہ دوبارہ افیکٹ نہ ہو جائے, for me which is more important. بالکل, آئی تھنک وی نیڈ مور آف بابر ایز اے بیٹر دین ایز اے کیپٹن. تو وہ ایک سوال ضرور رہے گا, بٹ ویسے تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس ہی کرتے ہیں آپ کے ساتھ بھی, کہ ایک اور سوال اس میں آ جاتا ہے کہ بابر کیا آپ نے اسی نمبر پر باری کریں گے اب کیونکہ کپتان ہو گئے ہیں, تو وہ مڈل آرڈر کی بہت بھاری ذمہ داری ہوگی, اینڈ دیٹ ٹو سعود شکیل کا نہ ہونا بھی ایک اوبیسلی فیکٹر ضرور ہے, تو شاید ذمہ داری کپتان پہ زیادہ آ جاتی ہے. پھر کہاں باری کرنی ہے؟ تھینک یو فار ہیونگ می. پہلے تھوڑا سا آپ کی اجازت سے میں یہ چیز کروں گا کہ ہم بابر کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب انہیں T20 ورلڈ کپ میں 4 نمبر پہ باری کرنے کو کہا گیا, آئی سیڈ اٹ کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوگا تو باری کی انہوں نے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جب T20 میں بھی وہ نمبر 3 پہ آئے تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہوگا تو ہی واز بیٹڈ دیئر. ابھی یہاں پر کپتانی بھی ان کو دی گئی ہے تو انہوں نے ایکسیپٹ کی ہوگی تو دی ہوگی. دیر از نو وے کہ آپ کسی کو ایک نیشنل ٹیم کا کپتان بنا دیں اینڈ یو سے کہ ہم نے زبردستی اسے کال کیے یو آر دا کیپٹن. یہ کوئی کلب کرکٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ نہیں آ رہا تو دوسرا کپتان. فرسٹ تھنگ, 1.5 سال پہلے عاقب جاوید صاحب نے ان کو ڈراپ کیا فرام دا ٹیم, ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ کیا. کیا گزر گیا ان واٹ 500 ڈیز کہ ہی از دا کیپٹن؟ دس از اے کوسچن. اس کے بعد آپ دوسری چیز یہ کریں کہ 2020 واز دا ایئر وین بابر اعظم اسٹیپ ڈاؤن ایز اے کیپٹن آف ٹیسٹ میچز, اینڈ دین ان 2023 شان مسعود کو آپ نے کپتان بنایا. ان کی بات کو ایگری کروں گا کہ 3 سالوں میں آپ نے کوئی کپتان کیوں نہیں بنایا؟ بالکل, دس از دا بگیسٹ کوسچن. اور پھر آپ ناٹ لائک کہ نہیں تھا, آپ کے پاس آپشنز تھے, کیونکہ سعود شکیل ڈومیسٹک میں کپتانی کرتے رہے, سلمان علی آغا کپتانی کرتے رہے, تو میجورٹی کرتے رہے کپتان. اینڈ جس کو آپ نے T20 کا کپتان بنایا ہوا ہے, ہی از دا موسٹ سوٹیبل پرسن فار بینگ کیپٹن آف دا ٹیسٹ ٹیم. اچھا, ان سے ایک رائے یہ جوڑی جا رہی کہ انہوں نے انکار کر دیا. اب وہ میرے ذرائع کچھ اور بتاتے ہیں, وہ شاید یہ بھی بات تھی کہ ان کو پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ T20 رہنے دیں. انہوں نے کہا نہیں, وہ تو میں نہیں جانے دے سکتا, تو پھر مجھے یہاں سے آپ معذرت ہے میری, میں ادھر نہیں کپتانی کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دا نیکسٹ تھنگ از کہ جب بابر کو ابھی آپ نے کپتان بنایا تو وہ فیصلہ ڈراپ کرنے والا غلط تھا یا یہ غلط ہے؟ دس از اے کوسچن ٹو بی آنسرڈ. پھر اس کے بعد آپ نے ابھی بابر کو کپتان بنا دیا ایک مشکل ٹور سے پہلے. آپ کہتے ہیں PSL انہوں نے جتوائی. ہی ہیڈ ناہید رانا ٹو تھرو بال ایٹ, ہی ہیڈ علی رضا, ہی ہیڈ سفیان مقیم. مجھے اس ٹیسٹ اسکواڈ میں ان تینوں کی کوالٹی کا ایک بالر بتا دیں کہ یو ول گو ٹو ویسٹ انڈیز ویئر T20 بھی نہیں. اگر آپ میرے سے یہ سوال کرتے ہیں نا who's your go to bowler, تو میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں میری ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ ریلائنس جو ہے نا وہ خرم شہزاد پہ. I think he is tailor made for test cricket. اور ایون مجھے تو لگتا ہے اس کو آپ کو ون ڈے بھی کھلانا چاہیے, وہ اتنا ورک ہارس ہے.
وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جو آپ نے ہاں لیکن اس کے علاوہ میں تو بار بار میں وہی کہتا ہوں, لوگ شاید سمجھتے ہوں گے کہ پتہ نہیں میں ان کا میڈیا مینیجر ہوں کیا ہوں, لیکن میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن علی رضا ایک ایسا جنریشنل ٹیلنٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ عامر جمال پہ آپ اتنا ریلائی کر لیں گے ان بولنگ پرٹیکولرلی. پھر ان کا بھی کہ آپ نے آسٹریلیا کے بعد انہیں کیوں ڈراپ کیا اور پھر واپس کیوں لے کے آئے, ایک وہ کڑمس کی ایک سچویشن ہے. اور بابر نے اگر پی ایس ایل جیتا ہے, ہی واز ان فارم آف ہز لائف, اور پھر اس کے پاس کوالٹی بالرز تھے ٹو بیک ہز پرفارمنس. آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں ٹیسٹ میچ کرکٹ کے جو لمبے سپیلز کر رہے ہیں اور آل دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ پھر آخر میں یہی بات آتی ہے کہ وی نیڈ ہم مور ایز اے بیٹر, جو 3 یا 4 نمبر پہ باری کرے اور ٹیم کو لے کے آگے چلیں. یو نیڈ ان دا ماڈرن ڈے کرکٹ, آپ نے دیکھا ہے ویسٹ انڈیز کی جو ابھی سیریز کنکلوڈ ہوئی ہے اور جو انگلینڈ میں ابھی نیوزی لینڈ نے انگلینڈ کو ہرایا ہے, یو نیڈ ایٹ لیسٹ 400 رنز اور 375 رنز آن دا بورڈ ان دا فرسٹ اننگز ٹو میک اے میچ آؤٹ آف اٹ. آپ 200 رنز کر کے کبھی بھی میچ نہیں جیت سکتے ٹیسٹ میچ, اور پھر اس بالنگ کے ساتھ جو 20 وکٹیں لینے کے قابل بھی نہ ہو. دس از اینڈ فار ویسٹ انڈیز آئی تھنک ان کو کریڈٹ دینا ہوگا, پچھلے کچھ عرصے میں بہت کوالٹی کرکٹ کھیلی. آپ کو وہ آسٹریلیا والا میچ یاد ہوگا جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ پرفارمنس دی, اور پھر ایون ایٹ دیئر اون ہوم گراؤنڈ. تو سنا آئی تھنک ہم انگلینڈ کو تو ایک ٹف کمپٹیشن کنسیڈر کر رہے ہیں, بٹ وی کین ناٹ اگنور دا ویسٹ انڈیز. آئی تھنک رائٹ ناؤ ہم ان کو بڑا, دنیا ان کو T20 سے ریلیٹ کرتی رہتی ہے, اسپیکٹیکولر سائڈ ان ٹیسٹ کرکٹ. نہیں بالکل, دیکھیں ان کی اس چیز کی گواہی وہ ملتان کے ٹیسٹ میچز دیتے ہیں جہاں پر آپ نے ان کے لیے ایک ٹریپ تیار کیا اسپن کا, اور ایک میچ کے بعد وہ آپ کو وہ میچ جیت جاتے ہیں. تو یہ ایک ٹیم کی بڑی ریزیلینس ہوتی ہے کہ آن ٹور آپ ایک ایسے چیلنج کو عبور کر لیں جو کہ آپ سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اوبویسلی تھوڑی سلو وکٹس بھی مل جاتی ہیں آپ کو ویسٹ انڈیز میں, پر اتنی اسپن ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہمیشہ سے رہی ہے. لیکن اس میں سے بھی اوور کم کرنا, وہاں سے پرفارمنسز نکالنا, اور جہاں ان کو تھوڑی سی پیسز کو ہیلپ مل گئی پچ سے, تو ایسے پیسز ان کے پاس 3-4 ایسے پیسز ہیں جو میچ ونرز ہو سکتے ہیں. جیسے ہم ناہید رانا ایک ہم سے سنبھل نہیں رہے تھے او ڈی آئیز میں, تو ان کے پاس اس طرح کی کافی بولنگ لائن اپ موجود ہے جو آپ کو ایسے ٹربل کرے گی. تو سب سے ضروری ہے پلیئرس کا اپنا مائنڈ سیٹ. ہم جتنے بھی کپتان بدلتے ہیں, جتنے بھی کوچ بدلتے ہیں, جب تک آپ کے پورے 11-15 لوگوں کا اندر مائنڈ سیٹ بہتر نہیں ہوگا تو وہ پرفارمنسز نہیں آ سکتی. ایک گیپ ہوتا ہے جو 2 سسٹمز کا گیپ ہوتا ہے. جب آپ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کو دیکھتے ہیں تو وہ گیپ بہت زیادہ نہیں ہے, کیونکہ ویسٹ انڈیز کا بھی جو بورڈ ہے, جس طرح کا پلیئرس کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, جو فیسلٹیز کی بات ہے, ادھر ان کو سب سے بڑا ایج یہ ہوتا ہے کہ ان کے پلیئرز لیگ کرکٹ بہت کھیلتے ہیں. ادروائز سسٹمز میں کوئی بہت بڑا گیپ نہیں ہے. شاید ہمارا سسٹم تھوڑا سا زیادہ اسٹیبل ہے, آرگنائزڈ ہے ایز کمپیئر ٹو ویسٹ انڈیز. تو ادھر کے ٹور کے اوپر سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوگا وہ جو گراؤنڈ کے اوپر کا گیپ ہے, پلیئرز اس میں سے کیسے رسپانس کرتے ہیں, اس ٹور پہ وہ چیز امپورٹنٹ ہوگی. انگلینڈ کے ٹور پہ آپ کا چیلنج فرق ہے, وہاں پہ سسٹم ہے, وہاں پہ پلیئرز کا لک آفٹر ہے, وہاں پر جو پلاننگ ایگزیکیوشن ہے وہ بہت زیادہ ایک ڈفرینٹ لیول کے اوپر ہے. تو وہاں کا چیلنج آپ کا ذرا اور بھی بڑھ جائے گا. پر ویسٹ انڈیز میں بھی جو پلیئر کا اپنا پیشن اور ول ہے, اس سے تو آپ کو لڑنا پڑے گا, اس سے تو آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا, اور جب تک ہمارے پلیئرز اس کو میچ نہیں کرتے تو پھر ویسٹ انڈیز بھی آپ کے لیے تھریٹ. اچھا تھوڑا سا میں چاہوں گا, کیونکہ آپ نے اوبیسلی ابھی وومنس ورلڈ کپ بھی کور کیا ہے, تھوڑا سا اس سسٹم کے اوپر بات کر لیں. آل دو کہ وہ ڈیوائڈیڈ آئلینڈ نیشنز ہیں جو اکٹھے ہو کے ایک ICC ٹورنامنٹ انڈر 1 بینر کھیل لیتی ہیں, بٹ آئی تھنک ویسٹ انڈیز کو یہ کریڈٹ تو دینا پڑے گا, چاہے وہ مینس ٹیم ہو وومنس, دے آر ایبل ٹو پروڈیوس کوالٹی ٹیمز. ایون وومنس سائڈ پہ بھی آئی تھنک بہت کوالٹی انہوں نے. دیکھیں ان کی سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے نا, وہ ان کی ایجلٹی اور جو ایک ایتھلیٹ وہ ہوتے ہیں. نیچرلی ان کی باڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے آپ کو بہترین ایتھلیٹس ملتے ہیں. تو وہ تو ایک ایج ان کے پاس ہوتا ہے. پاور بھی ان کے پاس بہت ہے. کلچرلی اگر آپ دیکھیں تو بہت فری لوگ ہیں, تو بریوری اور کریج اور ایک کیئر فری ایٹیٹیوڈ, وہ بھی ان کے ایٹیٹیوڈ کا حصہ ہے. تو وہ آپ کو اکثر اسپورٹنگ فیلڈ کے اوپر وہ چیز مدد کرتی ہے. وین یو آر ایبل ٹو ایکسپریس, جیسے بات کر رہے تھے عامر صاحب کہ آپ کو ایکسپریشن بڑا ضروری ہے آپ کا, تو وہ ان کے اندر ایک ان بورن ہوتا ہے ویسٹ انڈیز کے اندر, جو فلیئر ہوتا ہے جس کو ہم سویگ کہتے ہیں, ہر پرسنالٹی میں وہ ان کا حصہ ہوتا ہے. تو وہ اسپورٹس میں آپ کو ہمیشہ مدد دیتا ہے, بیکاز اٹس پارٹ آف یور کانفیڈینس, پارٹ آف یور پرسنالٹی. جہاں وہ پرابلم میں آتے ہیں وہ ڈسپلن, اگر آپ نے لانگر سیشنز کے اوپر وہ ڈسپلن کنٹینیو کرنا ہے, پر وہ بھی پچھلے کچھ عرصے میں نظر آیا کہ وہ ان کا کافی حد تک امپروو ہوا. وہ چیز میرے خیال ایز اے پریزنٹر آپ مائک لے کے ان کے 16 کے اسکواڈ میں کسی کے پاس بھی چلے جائیں, تو وہی سیم سواگی نظر آئے گا, آپ کو انٹرٹینمنٹ ملے گی. اور ان کے سسٹم کی جو دیکھیے سب سے جو بڑا ان کے لیے ایک چیلنج ہے نا,
وہ یہ کہ ہم نے پنڈی اسلام آباد میں میچ کھیلنا ہے, ملتان لاہور کا آپس میں میچ کرانا, آپ بائی روڈ بہت سفر کر سکتے ہیں. کراچی ایسا ریجن ہے جہاں سے لوگوں کو فلائی کرانا پڑتا ہے, حیدرآباد کراچی بھی آپس میں بائی روڈ ٹریول, وہاں پہ آئیلینڈس کی وجہ سے آپ کو ایون ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے بھی بائی ایئر ٹریول کرنا, تو آبویسلی ان کے ایکسپینسز اس طرح سے بہت بڑھ جاتے ہیں ایز اے بورڈ, اور پیسے ان کو باقی بورڈ کے مطابق ہی ملتے ہیں. تو بہت سا ان کا وہ بھی ایک چیلنج ہے جس کو وہ دیکھتے ہیں ایز اے بورڈ, تو وہ چیز کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے. لیکن آئی تھنک یہی بات ہے کہ آپ کو آن دا گراؤنڈ جا کر ان کے پیشن کو میچ کرنا پڑے گا, ان کی جو ریزیلینس ہے اس کو میچ کرنا پڑے گا, اور وہ اتنا آسان نہیں ہوتا بیکاز وہ ایک ایسی قوم ہے, میں دیکھا ہے وومنز میں دیکھا ہے, آپ نے ان کے 5 بھی آؤٹ کر دیے نا, تو چھٹے ساتویں کو یہ پتہ ہے کہ جس دن میرے لگنے شروع ہوئے تو میں یہ میچ ایک طرف لگا دوں گا. تو وہ جو ان کا سیلف بلیف ہے وہ ایک بہت نیکسٹ لیول کے اوپر. ڈیفینیٹلی عامر صاحب, دیو گاٹ اے گلوریس ہسٹری. آئی تھنک کرکٹ کی تاریخ ویسٹ انڈیز کے بغیر تو نہیں ہو سکتی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہی کہتا ہوں کہ وہاں پر بھی وہ بہت زیادہ اکنامک ایشوز رہے بورڈ اور پلیئرس کے درمیان. ان کے پلیئرس بھی پھر لیگس کی طرف زیادہ انٹرسٹڈ ہو گئے کیونکہ ان کو فائنینشیل کور زیادہ چاہیے تھا. بٹ ان تمام مسائل کے باوجود جب وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے آتے ہیں تو لگتا ہے ان سے بہتر ٹیسٹ کرکٹرز ہی نہیں ہیں. میں ابھی عقیل حسین کی بات کر لوں, گدگیشور موتی کی بات کروں, شمار جوزف ہو گئے, مطلب آپ کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں. آئی ایگری کہ وہ ٹی 20 میں زیادہ اچھے ہیں, بٹ وہ ٹیسٹ میں بھی دے کم ایکولی گڈ. تو یہ ایک بڑا زبردست کلچر ہے جو شاید ابھی بھی ان کا, آپ کوئی بھی ینگسٹر اٹھائیں وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے آئی وانٹ ٹو بی اے T20 یونیورسل باس, لیکن میں ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلوں گا. اس میں جو ابھی ثنا نے جو ایک بات کی نا کہ دے آر نیچرل ایتھلیٹس, دیکھیے بیکاز آف دیئر کلوز پراکسیمیٹی ود دا USA, ان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے جیسا بھی ہے اس کے اندر اسپورٹس انٹیگریٹڈ ہے, اور ان کو اپرچونٹی ملتی ہے. ان میں سے بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ جاتے ہیں اور ایتھلیٹکس کے جو UCLA اور ایتھلیٹکس کی جو اسکالرشپس ہیں وہ USA میں جا کے وہ کرتے ہیں, بلکہ ان کی کئی ڈوئل ڈگری پروگرامز بھی ہیں. اس کی وجہ سے ان کے پاس امریکن کوچز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے ایتھلیٹکس کے اندر. اچھا, اب جب ایتھلیٹکس آپ کی, بیکاز اٹس اے مدر اسپورٹس, ٹھیک ہے, ایتھلیٹکس اینڈ سوئمنگ آر مدر اسپورٹس, انلیس یو آر اے گڈ ایتھلیٹ باقی تو چیزیں بعد میں آ جاتی ہیں نا. مطلب اگر مجھے ٹھیک بھاگنا ہی نہیں آتا, اگر میں پیچھے سے بھاگ کے آ کے وکٹ پہ کھڑے ہو کے بال میں نے کرانی ہے, کچھ بالرز ہیں آپ کے جو کرتے ہیں پھر گر جاتے ہیں وکٹ کے اوپر, تو وہ دیر از بیکاز دے ہیونٹ لرنڈ ہاؤ ٹو رن کریکٹلی. ٹھیک ہے, آن دی ادر سائڈ دیر ور بالرز جو کہ جن کا آپ دیکھیں کہ وہ ساری اسپیڈ ہی اپنی رن اپ پر جنریٹ کرتے تھے. اچھا, دیٹس اے کمپلیٹ سائنس. میں بھی اب یہ ماننے پہ مجبور ہو گیا ہوں, ایڈٹ کی رن اپ سے بہت فرق ہے. مائیکل ہولڈنگ کی آپ مطلب بالنگ دیکھیں, آپ میلکم مارشل کو دیکھیں, جو ان کے جو مطلب گریٹس گزرے ہیں, تو دے ور آل گریٹ ایتھلیٹس آلسو. اینڈی رابرٹس, یہ آل گریٹ ایتھلیٹس. سو ان کو یہ ایج ہے. اب وہ چاہے ٹیسٹ کھیلیں چاہے وہ ون ڈے کھیلیں, فلیئر ان کے اندر ہے, کلچر ان کا اسپورٹس ہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ کبھی ان کا یہ ہو جاتا ہے کہ جی زیادہ لوگ جو ہیں وہ فوکس ہو گئے کوئی امریکن اسپورٹس کی طرف, کچھ بیس بال میں زیادہ چلے گئے, NBA میں چلے گئے, NBA والے ان کو آ کے ریکروٹ کر کے زیادہ پیسے دے کے لے گئے. کچھ پیچھے اس وجہ سے بھی جو ہے کرکٹ نے وہاں سفر کیا. پھر کرکٹ کی ان کی اپنی یہ, جیسے ابھی ثنا نے بتایا آپ کو کہ یہ جو ٹریولنگ والا جو ان کا ایشو ہے, اور پھر بورڈز کا ڈفرینٹ آئیلینڈس کے ان کے ایشوز ہیں, تو وہ مسائل ان کے رہے. پیسے کا مسئلہ ان کے وہاں پہ رہا, لیکن اسٹل دے آر پیشنیٹ کرکٹرز. جیسے آپ نے خود ابھی کہا ہے کہ دے لو ٹو پلے ٹیسٹ کرکٹ, اینڈ آئی تھنک کہ پاکستان کسی اس میں نہ رہے کہ ہمارے لیے ایزی واک ہوگی ویسٹ انڈیز. جب انہوں نے آپ کو یہاں کے اسپننگ ٹریک پہ ہرا دیا تو وہ تو پھر. اچھا سر, ود ویسٹ انڈیز میرا ایک پرائمری کنسرن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں کی اگر آپ کرکٹ دیکھیں نا تو وہاں یہ دنیا کی فارمیٹ والی ڈبیٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. وہاں وہ ڈبیٹ نہیں ہے کہ یہ T20 اسپیشلسٹ ہے یا یہ ٹیسٹ اسپیشلسٹ ہے. Absolutely, because they go all out in any kind of format. So آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کے لیے بڑا ایزی ٹائم ہوگا. They will come up with surprises for you. Definitely, and I think مقابلہ اس کے بعد پھر اور بھی سخت ہے. پھر آپ نے انگلینڈ کا ٹور بھی کرنا ہے, لیکن وسیع اب جو ریسورسز ہیں وہی ہیں. ہم اس پہ ڈبیٹ تو کر سکتے ہیں, بٹ دا فیکٹ از کہ یہی ریسورس آپ کے رہیں گے. اور جس کا ٹیم مینجمنٹ نے بھی اعتراف کیا کہ واقعی کچھ انجریز تھی, کچھ ریسورسز نہیں اویلیبل تھے. اب اس کے اندر سے بیسٹ کمبینیشن نکالنا آئی تھنک ول بی کی, جہاں پر مجھے لگتا ہے شاید بابر اور سرفراز کی سینرجی ڈیفائن ہوگی کہ وہ کیا بیسٹ کمبینیشن یہاں سے نکالتے ہیں, سیپریٹلی فار دا ویسٹ انڈیز اینڈ سیپریٹلی فار انگلینڈ. لیکن کنڈیشنز تو میٹر کرتی ہیں. اب آپ ویسٹ انڈیز میں 4 فاسٹ بالرز نہیں کھلا سکتے, اور
وہاں پر انگلینڈ میں جا کے آپ 3 اسپنرز نہیں کھلا سکتے, اٹ میٹرز. تو اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے, یہ تو اب بابر اور سرفراز ہیونگ پلیڈ ٹوگیدر فار سو لانگ, اور بابر ان کی کپتانی میں بھی کھیلے, تو ایک رضوان کو ایڈ کر لیں آپ. آئی تھنک بابر بہت زیادہ ان سے انٹیل شیئر کریں گے. ایگزیکٹلی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سرفراز اگر ابھی بھی اگر بابر کو خود اگر چلا کے آگے لے جائیں تو ہیونگ سیڈ ایوری تھنگ جو میں نے عامر صاحب نے بات کی, اس کے باوجود مجھے یہ لگتا ہے کہ ہوپ ہماری بہت ہائی ہے کہ اس کے باوجود بھی, لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود بھی, اینڈ جسٹ ٹو ایڈ ٹو دس کہ اگر ہم دونوں اپوزیشن, ویسٹ انڈیز ایزی نہیں ہوگی, لیکن اگر ہم دونوں سیریز کو دیکھیں تو وہ جو ایک جو آرڈر آ رہا ہے اس میں پہلے ویسٹ انڈیز ریلیٹیولی ہمارے لیے آسان سیریز ہے, جسٹ ٹو گین سم کانفیڈنس فار دا پلیئرز, فار دا کیپٹن جو نیا بنا ہے, فار دا کوچ جو ابھی بنگلہ دیش سے 2-0 ہار کے آ رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم جیل کر دیں پلیئرز کو. کپتان نیا آیا ہے, نیو تو نہیں ہے لیکن ریلیٹیولی ایک بار پھر سے کپتانی دی ہے, نیا ہو کر واپس آیا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. نیا ہو کر واپس آیا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اب پھر وہی بات آئے گی کہ ہم جب روہیل کی بات کرتے ہیں تو اس اسکواڈ میں اسے ہونا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہے. پھر ہم بعد میں یہی بات کرتے ہیں کہ بیلنس کہاں سے. اچھا, اس کو آئی ایم ویری شارٹ آن ٹائم بٹ میں یہ کر لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی تھنک ہم نے سب سے زیادہ پچھلے کچھ عرصے میں عامر صاحب جو کیجولی چیز لی ہے وہ شاید وکٹ کیپنگ لی ہے. تو ہمارے پاس بہت اسٹریٹ فارورڈ اس کا جواب آ جاتا ہے کہ اب جس طرح غازی غوری از ون انسٹنس جن کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ سلیکشن کوئی جسٹیفائی نہیں کر پائے. وہ دیکھیں, ہم ابھی آف دی ایئر بھی غازی غوری کی ہی میں نے بات کی تھی کہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے ان کی پرفارمنسز بتائیے کہ کیا ہیں, کیا وہ کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ وکٹ کیپر ہیں یا کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹسمین ہیں یا بیٹسمین وکٹ کیپر. تو ساری دنیا میں آج کل آپ کو پتہ ہے اٹس آلویز اے وکٹ کیپر بیٹسمین جو کہ آپ کو ریکوائر ہوتا ہے. تو میں ان کی جب سٹیٹس دیکھ رہا تھا تو مجھے ان کی ایک 90 رنز کی ایک اننگ نظر آئی, اس کے علاوہ مجھے کوئی ان کی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے ایون فرسٹ کلاس میں. تو اتنا بڑا ایک سٹیپ لینا, ان کو لے کر جانا ساتھ, اور پھر مطلب رضوان اور کوچ اور نائب کپتان دونوں وکٹ کیپر خود ہیں. تو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے, لیکن میرے خیال میں دیر از اے بگ کویسچن مارک آن ہز سلیکشن. تو وکٹ کیپر جو ہے وہ تو جو آپ نے جن کو آپ نے ڈراپ کیا ہے, جو ٹیم میں نہیں ہیں, وہی بنتے تھے. تو بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ لیٹ سی وٹ ہیپنس. بٹ دیکھیے, مجھے تو I'm not very confident about the entire selection process جو ہوتا ہے, اور اس کے اندر کیونکہ آبجیکٹیوٹی لیک کرتی ہے. اور پھر ایک چیز جو ثنا نے وہاں پہ کی, دیکھیے ڈیٹا, پہلی بات تو یہ کہ آپ کے پاس ڈیٹا میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, وہ پلیئر کس کس کے اگینسٹ کھیلا ہے, کس گراؤنڈ پہ کھیلا ہے, اپوزیشن کیا تھی, ویدر کیسا تھا, وکٹ کیسی تھی, کیا یہ ساری چیزیں اس میں انٹر ہوئیں, کیا نوٹیشنل انالیسس پراپر اس کے ہوئے. پھر تو ڈیٹا کچھ میٹر کرتا ہے. لیکن اگر ڈیٹا ہی اپروپریٹ نہیں ہے اور پھر اس کے انالیسز اپروپریٹ نہیں ہے اور انالیسز کرنے والے کوالیفائڈ نہیں ہیں, تو پھر اس کا آؤٹ کم جو ہوگا وہ Definitely. It's just like putting a floppy disk in a PS5. I think یہ وہی بات ہو جائے گی. But the fact remains کہ ایک چیز بڑی واضح ہے جو آپ نے کہا نا کہ وہ پرفارمنس بیس کیا ہوتی ہے. تو ماضی میں ایک ایسی مثال موجود ہے, وہ بھی خیر ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں, ان کی ٹرپل سینچریز بھی ہیں, ڈبل سینچریز بھی ہیں. بٹ جب پاکستان میں سلیکشن کی بات آئی, ان کے ریکارڈ نمبر آف رنز بھی تھے. تو ہمارے ایک سلیکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ دیکھنے میں کچھ مجھے ویژولی اپیلنگ نہیں لگ رہے. تو وہ جب غازی غوری کی بات آئی تو وہ کسی کو شاید وہ ویڈیو دیکھ کے ویژولی اپیلنگ لگے, کیونکہ اس پہ بہت زیادہ اس کی ہائپ تھی. تو اب بعض اوقات ہو جاتا ہے, آئی تھنک دیٹس اٹ از. بٹ اوور آل آئی تھنک اس کا امپیکٹ ضرور رہے گا. بٹ سنا دا فیکٹ از کہ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ پھر یہ ضرور سوچیں گے, جو روہیل کی ہمارے ساتھ یہاں بھی بات ہوئی, کہ روہیل مائٹ ری تھنک کہ یار کاش, ایک آپ کے مائنڈ میں آ جاتا نا ڈاؤٹ کہ یار کاش اتنا ڈومیسٹک میں انویسٹ کرنے سے بہتر تھا کہ میں بھی صرف لیگ پہ فوکس کر لیتا. دیکھیے انفارچونیٹلی یہ چیزیں تو ہیں آپ کے پوری پاکستان میں, جو گھبراہٹ ہوتی ہے جس کے لیے ایٹ ٹائمز میں بہت سخت بات بھی کر جاتی ہوں سلیکشن کے اوپر, کہ آپ دیکھ لیں ہمارے ڈاکٹرز ہوں, آپ کے ٹاپ انجینئرز ہوں, وہ باہر ملک جا کے نوکریاں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے بہت سے کرکٹرز آلریڈی یو ایس اے چلے گئے ہیں. اب جس طرح کرکٹ گلوبل ہو رہی ہے تو آپ کے باقی بھی ملک ضرور آپ کے ٹاپ کرکٹرز کو
جو ہے وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے کرکٹرز بھی ایون کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کی موومنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ہمیں یہ کر دینا چاہیے کہ ہم اپنے سسٹمز کو ٹھیک کر دیں تاکہ لوگ رہیں یہاں پر رہ کے اپنے ملک کو سرو کریں, کیونکہ پھر کل کو آپ پلیئرس کو جو ہے وہ بلیم نہیں کر پائیں گے اگر وہ تھوڑا سا کھیل کے اپنا ٹائم نکال کے اور پھر باہر جانا شروع ہو جائیں, اور وہی جو ہم برین ڈرین کی بات کرتے ہیں وہ نہ شروع ہو جائے اسپورٹس کے اندر, کیونکہ جی بالکل ہاں جی. تو اس کا سب سے بڑا یہی مجھے خطرہ نظر آتا ہے, کیونکہ اب آپ دیکھ لیں یورپ میں آج ابھی ایک لیگ شروع ہوئی ہے, تو کل کو بیلجیم اور اٹلی تو ویسے ہی کوالیفائی کر گیا تھا, بیلجیم اور فرانس اور بہت سے ڈفرینٹ ممالک میں کرکٹ کی ٹیمز بن رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں پر انویسٹ نہیں کریں گے, لوگوں کو نہیں بلائیں گے؟ آئی نو سم پلیئرز جو کویت گئے اور ابھی 12 جولائی کو سعودی عربیہ میں ٹرائلز ہیں فار دی نیشنل. آپ نے دیکھ لیا وہ جو ابھی ہمارے پلیئر ہیں عمر نہیں کیا نام ہے حیدرآباد سے جو کھیل رہے تھے, یو ایس نہیں یو ایس اے سے جو کھیلتے ہیں ہمارے حسان خان انڈر 19 کیپٹن, وہ اب کیا زبردست پلیئر ہے, وہ آپ کی کسی ٹیم میں بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں, پر ہم نے لوز کر دیا نا اس کو. سو کل کو ایسے آپ کے پاس لوگوں کے لیے آپ کو مسئلہ نہ ہو, تو اس سے پہلے ہمیں اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا. ڈیفینیٹلی آئی تھنک دیٹ ول آلویز ریمین اے کویسچن. تھینک یو ویری مچ ثنا, آپ کا عامر صاحب بہت شکریہ, وسیع تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ہماری تمام ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.